अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोगीस अली। सितंबर के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। सितमगर बन जाएगा, ना जाने अपोजिशन पता नहीं कौन सा बड़ा खेल खेलने वाली है कि हुकूमत के लिए बड़े ख़तरे की घंटियां बजा दी गई हैं और एक तूफ़ान बरपा है और इस तूफ़ान के अंदर जो हकीकत है वो नज़र नहीं आ रही और वो एक उलझ कर रह गई है। आज हम उस हकीकत को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो हक़ाइक़ जो अभी तक आपने मेरे ख़्याल से नहीं जाने होंगे, क्योंकि इस दौर में जिस दौर में हम ज़िंदा रह रहे हैं ये एक डिजिटल मीडिया का दौर है और इस वक्त जो हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो भी बड़ा पीछे चला गया है और इस वक्त जो डिजिटल मीडिया ने है वो जगह बहुत ज़्यादा ले ली है। अब अपोजिशन की एक APC हो रही है और वो हो रही है पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम, और वो जो जमातें हैं अपोजिशन की उसमें शिरकत कर रही हैं सिवाय जमात इस्लामी के। उन्होंने इनकार किया है इस अपोजिशन की APC में शिरकत के हवाले से। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, हम जब मीडिया के स्टूडेंट्स थे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, मैजिक बुलेट थ्योरी। और मैजिक बुलेट थ्योरी को नीडल थ्योरी भी कहा जाता था कि जो मैजिक गन है ये मीडिया को कहा जाता था और जो एक बुलेट है वो एक मैजिक गन से निकलती थी तो वो अवाम के जहनों में मुकम्मल तौर पर सरायत कर जाती थी और सीधा जाकर अवाम को एक धचका लगाती थी। और ये छोटे पैमाने पे नहीं, मास लेवल पर जो ये काम करती थी। और इसका जो ये थ्योरी बनी थी ये उस वक्त बनी थी जब नाज़ीज़म चल रहा था, हिटलर की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और वही आज इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है कि मैजिक बुलेट थ्योरी के ज़रिए आप आवाम के जो जहन हैं उनको जकड़ा जाता है और वो असरअंदाज होती है और जो आप बात करते हैं मीडिया के थ्रू वो आवाम तक पहुंचती है, आवाम उसको सोचती है और उसी वक्त फ़ौरन रद्द अमल भी देती है। ये इस थ्योरी का जो मेन पर्पस था या जो मेन मकसद था बताने का, ये था कि जो मैजिक गन है वो मीडिया के हाथ में है और वो लोगों की राय बनाने और बिगाड़ने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त जो मैजिक बुलेट थ्योरी है वो सीधा पाकिस्तान के अवाम पर भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आपने देखा कि अभी APC शुरू नहीं हुई और मीडिया की बड़ी बड़ी गन्स जो हैं वो आकर बैठ गए हैं और उन्होंने बड़े अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए। मैंने जितने भी टॉक शोज़ देखे उनमें यही बात की जा रही थी कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है और मरीम नवाज़ क्या ऐलान करने वाली हैं, उनकी तहरीरें लिखी जा रही हैं, नवाज़ शरीफ बड़ा ऐलान कर देंगे और ज़रदारी साहब ये कर देंगे, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, अवाम सड़कों पर निकल आएंगे और फिर इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाएगा, इमरान खान साहब को जाना होगा। इस तरह की एक पूरा सिनेरियो जो है वो हम देख रहे हैं कि इस APC के होने से पहले ही अवाम की जो है जहन बना दिए गए हैं। फिर सोशल मीडिया पर भी आपको पता है कि अगर एक जो चीज़ है वो सामने चली जाए तो वो लोगों तक पहुंचती है तो उसके बाद नई नई बातें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से इसके आने के बाद भी नई नई चीज़ें, नई नई बातें शुरू होना शुरू हो गई। लेकिन आप देखें कि जब हामिद मीर साहब बैठे थे आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पे जो होता है तो उसमें हामिद मीर साहब हालांकि देखें वो जो बातें कर रहे थे वो कोई बड़ी ख़ास बातें नहीं थी। वो एक बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर दिया था कि नवाज़ शरीफ को मैंने दावत दी है APC में शिरकत की, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ ने खिताब करना है ऑनलाइन लंदन से बैठकर इस APC में। लेकिन हामिद मीर साहब ने इस बात को इस तरह से बयान करने की कोशिश की जैसे लगा कि बहुत बड़ा एक मार्का सर होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ और मैं आपको ये इनसे बात करके बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ खिताब भी करेंगे और जो मरीम नवाज़ की तकरीर है ना वो बड़ी अहमियत की आमिल होगी, आप वो तकरीर सुनिएगा। मतलब एक चीज़ होने से पहले, हैपनिंग होने से पहले ही उस हैपनिंग को इतना आप एक्सट्रीम पर ले जाएं कि लोग कहें कि वाकई यार कुछ होने वाला है, इस दफ़ा तो बस बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर जायज़ा लें मुस्तकबिल का, क्योंकि मुस्तकबिल से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो हमें इस 2 साला दौर में हमेशा ही अपोजिशन हर उस अहम मौके पर फ्लॉप नज़र आई है जब अपोजिशन करने का टाइम होता है या दिखाने का वक्त होता है तो उस वक्त अपोजिशन लेट जाती है। मसलन आप देखें कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था
تو اپوزیشن کو ہم نے لیٹے ہوئے دیکھا. جب چیئرمین سینٹ کو انہوں نے تبدیل کرنے کا خود وعدہ کیا, خود یہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے, لیکن وہ ایک اہم موقع تھا جب اپوزیشن نے دکھانا تھا کہ حکومت کے خلاف وہ مضبوط ہے, وہ گر گئی. اسی طرح سے ابھی فیٹف کے معاملے پر بھی وہ حکومت, ظاہری بات ہے اپوزیشن نے تو اپنی اپوزیشن کرنی تھی اور وہ اس میں بھی ناکام نظر آئے. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد ایک اپوزیشن کا بہت بڑا ایک جو سرپرائز تھا عوام کے لیے بھی حکومت کے لیے, وہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا دسمبر میں, لیکن وہاں پر بھی اپوزیشن ایک نہیں تھی اور وہ کٹ کر رہ گئی. اب اس جو مردہ جو ایک اپوزیشن ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے اس میجک بلٹ تھیوری کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ہمارا میڈیا اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے. حالانکہ ابھی 2-3 دن پہلے اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے کہ ہر کوئی یہ ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اب سکت ہی نہیں ہے کہ حکومت سے لڑ سکے یا حکومت کے خلاف کھڑی ہو سکے, لیکن اس مردہ جو ایک جمہوریت مردہ جو اپوزیشن تھی اس میں روح پھونکنے کے لیے یہ سارے حربے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز ایک پیج پر اب کیوں آئے ہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب سے لاکھوں اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو اصطلاح ہے شین لیگ کی اور جو میم لیگ کی ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ہی اس جگہ پہ آ کر متعارف کرائی. اس کو اتنی ہائپ ملی کہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی کہ شین لیگ جو ہے وہ نون لیگ سے الگ ہونے والی ہے. یہ تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں دھڑے بھی ہیں اور شہباز شریف جو ہے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے, چاہے آندھی آئے, طوفان آئے, چاہے نواز شریف الٹا لٹک جائیں, شہباز شریف کی لائن چینج نہیں ہو سکتی. اور وہ شہباز شریف جو ہیں وہ GHQ والی ہی سڑک کی طرف جاتے ہیں, چاہے انہیں جتنا مرضی آپ روک لیں. لیکن بتایا جا رہا تھا کہ نون لیگ سے شین لیگ الگ ہو جائے گی بہت جلد. اب جب پارٹی کے اندر اتنی آپ دیکھیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہو, ہر کسی کا اپنا گروپ بن چکا ہو اور پھر ایک اپوزیشن بھی متفق نہ ہو, اس کے بعد ایک سٹرونگ میسیج دینے کے لیے, حالانکہ یہ آپ دیکھیں کہ اوپر سے سارا کچھ ہے, اندر سے پھر وہی کہانی ہے. ایک اپوزیشن کی APC میں یہ پوری جماعت اگر شرکت کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے, یعنی کہ ووٹ کو عزت دو. ایسا نہیں ہے. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ بوٹ کو عزت دو, نواز شریف یہی چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. اور مریم نواز ابھی ان میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بوٹ کو بھی عزت دینا چاہتی ہیں اور ووٹ کو بھی عزت دلوانا چاہتی ہیں, دونوں مل کر کام کرنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے اب بڑی بری, میرے پاس ایک مثال تھی, وہ خاتون ہے, میں کچھ نہیں کہتا مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں. اچھا وہ جو ہے یہ ایک اپنی جماعت کی یونٹی دکھانے کے لیے یہ تینوں مل کر اس اپوزیشن کی APC میں, پیپلز پارٹی کی APC میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے, پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ آج ایک دن میں اکٹھے ہیں, 3 دن بعد پھر ان کا اختلاف سامنے کھل کر آ جاتا ہے اور وہ اختلاف ہے اور یہ ممکنہ طور پر رہے گا. اب آخری ایک بڑا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, چرچا ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے خطاب پر ہنگامہ کیوں ہے برپا. میرے خیال سے نواز شریف کو ٹھیک ہے ایک قانونی طور پر آپ انہیں نہ اجازت دیں, آپ کا رائٹ ہے حکومت کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو ایک خطاب کی اجازت نہ دے کر آپ حکومت جو ہے یا پیمرا جو ہے اپنے لیے مزید مشکلات بھی پیدا کرے گا, تنقید ہوگی بلا وجہ. دیکھیں میں ہوں, آپ ہیں, جنہوں نے نواز شریف کی تقریر سننی ہے نا وہ سوشل میڈیا سے ہی سن لیں گے, یوٹیوب سے سن لیں گے, ٹویٹر سے سن لیں گے, وہ سب وہ رہنی نہیں ہے. اس کا ہر طرح سے آپ اس ڈیجیٹل دور میں اس انفارمیشن کے فلو میں آپ کسی کی انفارمیشن نہیں روک سکتے. پہلی بات یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ مجرم ہے, مفرور ہے, یہاں سے نہیں کر سکتا خطاب, اور ایک اخلاقی طور پر یہی ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے. جب وہ بیمار ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا, تو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے, ظاہری بات ہے ایک ناجائز سی بات ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن حکومت کو میرے خیال سے میں یہ کہتا ہوں, میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. حکومت اگر اسے واپس لانے کے لیے محنت کر رہی ہے تو اس کی ایک تقریر سے کوئی ہنگامہ نہیں پھوٹ پڑے گا, کوئی پاکستان میں کوئی تھرتلی نہیں مچ جائے گی. لیں جی 10 تقریریں کریں آگے, جو کرنا ہے. اگر اس میں اتنی آپ دیکھیں کہ نواز شریف میں سکت ہوتی, وہ پاکستان آ جاتا, پاکستان میں آ کے کام کر رہا ہوتا,
تو اس میں ایک تمام جو ترجمان ہیں حکومت کے انہیں اس چیز پہ زور دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو تقریر نہیں کرنی چاہیے، میڈیا کو نہیں دکھانی چاہیے، پابندیاں لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو اس سے ایک جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو ایک وجہ بن جاتی ہے، ان کو ایک موقع مل جاتا ہے آپ کے اوپر بات کرنے کا. آپ کے یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، لیں دوڑائیں، تقریر بھی کریں، بلکہ آپ پبلک کو نکال کر ہمارے خلاف لا کر کھڑا کریں. ایسا نہیں ہو سکے گا. اب اپوزیشن کی یہ جو آپ دیکھیں کہ 48-72 گھنٹے ہیں، اس میں سوائے باتوں کے، تقریروں کے، ایک مل کر مشترکہ جدوجہد کے کچھ نہیں ملنے والا. سب سے بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن بہت سیریس ہے حکومت کو لے کر، اور وہ ایک ہی آپشن ہے. اگر وہ نہیں آتا سامنے تو آپ بالکل مطمئن ہو جائیے گا کہ حکومت کے خلاف کوئی بڑا محاذ نہیں کھلنے والا، اور وہ آپشن صرف ایک ہی ہے کہ یہ تمام اسمبلیوں سے استعفے اپنے دے دیں اور باہر آ کر بیٹھ جائیں ایوانوں سے. بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا اگر بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھیے گا کہ یہ ٹائم کو آگے لے کر جانے کے لیے، اپنی اپوزیشن یعنی کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اور ایک حکومت کے ساتھ ٹک ٹک لگانے کے لیے یہ لے کر چلیں گے کہ یہ نعرے اشارے لگائیں گے. مطلب ہے کہ بس اپنا ایک کھاتا پورا کریں گے تاکہ ہم بھی کہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کو زندہ رکھ سکیں گے. اگر تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا، یا پھر عمران خان صاحب کو جو ان ہاؤس چینج کرنے کے لیے، ان ہاؤس چینج کے لیے یہ بہت بڑا ان کے لیے رسک ہے، اور یہ اس کو وہ اویل نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اگر یہاں پر بھی ہو گئے تو پھر وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے. یہ اگر دو فیصلے سامنے آتے ہیں اپوزیشن کے APC کے بعد، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے اپوزیشن نے اپ سیٹ کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ ناممکن تھا جو انہوں نے ممکن کر دیا ہے. باقی یہ آپ کو لارے لگائے رکھیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، میڈیا کے تھرو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اصل بات پہ یہ نہیں کی جا رہی کہ جو انہوں نے 2 دن پہلے پاکستان کے مخالف ووٹ دیا ہے، جو بھارت چاہتا تھا وہ انہوں نے کیا ہے، اس پہ بات نہیں کی جا رہی. اتنی خطرناک، اتنی مطلب ہے کہ کیسے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا جا سکتا ہے، اتنا خطرناک کام کیا گیا. اپوزیشن کی اس ڈیفیٹ کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اپوزیشن کو اب ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس اپوزیشن کی APC کے نام پر آپ بتاتے عوام کو، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نکمی نکٹو جو اپوزیشن ہے سوائے باتوں کے کچھ نہیں کر سکتی. اس پر ڈبیٹ ہونے کے بجائے اب اپوزیشن کو ایک پھر سے نیا جو ہے وہ سانس فراہم کیا جا رہا ہے، آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے. تو میں نے وہ یہ بات کی پہلے کہ میجک بلٹ تھیوری ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر. جو لوگوں کی ذہن سازی میں یہ میڈیا ہاؤسز کردار ادا کر رہے ہیں میجک گن کے تھرو، کہ وہ بلٹ جو ہے وہ آپ کے سیدھا ذہنوں میں جا رہی ہے، اور آپ پچھلی 2-3 دن کی باتیں بھول جاتے ہیں، اور پھر آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مطلب ہے کہ ایک ڈر، خوف، اور میڈیا چلتا ہی ڈر خوف کی بنیاد پر ہے. اگر آپ ڈر اور خوف نہیں بیچیں گے تب تک لوگ اس کو بائی نہیں کریں گے، تب تک لوگ اس کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. جو ڈر زیادہ بیچ رہا ہوگا، جو زیادہ خوف بیچ رہا ہوگا، اس کا تجزیہ سنا جائے گا، اس کی لوگ بات سنیں گے کہ یار کیا ہونے والا ہے. یہ ہماری ایک معاشرتی بھی ایک سائیکی ہے، اور ایک یہ بین الاقوامی تھیوری بھی ہے کہ جو زیادہ خوف ہارر بیچے گا اسی کا ہی جو ہے منجن وہ زیادہ بکے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.